25 साल तक के फॉर्म 47 के लोग मरियम 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 ऐसे नारे लगा रहे हैं जनाब चेयरमैन, जैसे इनको मरियम नवाज साहबा ने बख्शवाना है। काश ये टाइम अपने ऑफिस में अगर अपने कुलीग्स को दें तो ये सूरत हाल ज्यादा हो। 10 खरब रुपए का डाका सर, 10 खरब का डाका। अल्फाज में अक्लमंद ना बनो, अमल में अक्लमंद बनो। पिछले 40 साल में जो आप कुछ नहीं कर सके तो 1.5 साल में कौन से अलादीन का चिराग आपके पास आ गया? क्या आपने पंजाब को सुर्खाब के पर लगा दिए कि ये वाकई शोर में चाहते हैं कि बात दब जाए, लेकिन बात दबेगी नहीं जनाब चेयरमैन। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की या पंजाब की अवाम को इन प्रोजेक्ट्स को आंखों से देखने का मौका मिला हो। ये झूठ का वो पुलंदा है जनाब चेयरमैन। किसी शायर ने कहा, सामने वाले को हल्का देखकर भारी हैं आप, सामने वाले को हल्का देखकर भारी हैं आप, आपका मयार देखा कितने मयारी हैं आप, और उफ तलक करते नहीं जिले सुबहानी के खिलाफ, उफ तलक करते नहीं जिले सुबहानी के खिलाफ, आपको दरबार की आदत है, दरबारी हैं आप। जनाब चेयरमैन, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जरा हाउस को इन ऑर्डर करवा लें, क्योंकि मिनिस्टर साहबा की आमद की वजह से उनसे मुलाकात करने वालों का इतना हुजूम है। काश ये टाइम अपने ऑफिस में अगर अपने कुलीग्स को दें तो ये सूरत हाल ज्यादा हो। चानन अज भी फटिया नहीं, चानन अज भी फटिया नहीं, रात अजे भी काली है, अज भी केड़ा सुख है सानू, अज भी केड़ा सुख है सानू, अज भी सनसनताली है। जनाब चेयरमैन, बजट 2024-25-26 गुज़श्ता 4 रोज से दोनों साइड से गुफ्तगू हो रही है। मुझे ये मुज्तबा शुजाउर रहमान साहब की तकरीर भी पढ़ने का मौका मिला। इसके सफ़ा नंबर 5 पर मेरे मोहतरम भाई फरमाते हैं कि सीएम साहबा ने तमाम सियासी तासुबात से बालातर होकर अपोजिशन बेंचेस पर जाकर जो वादा किया था, उस वादे की तकमील में इन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स गिनवाए। जनाब चेयरमैन, पीपी 2017 मुल्तान, मैं चूंकि पूरे पंजाब की बात करने से पहले अपने सूबाई हल्के की बात करूंगा, जहां से मुंतखब करके मुझे लोगों ने इस असेंबली का हिस्सा बनाया। मुल्तान शहर का गुंजान आबाद तरीन हल्का, और ये एक एग्जाम्पल देने से जनाब चेयरमैन इस पूरे हाउस को पता चलेगा कि ये जो बुजरा यहां जमीन और आसमान के कलाबे मिला रहे हैं, ग्राउंड पे सूरत हाल क्या है। इन्होंने फरमाया कि जी मैडम साहबा ने और इनकी गवर्नमेंट ने सियासी तासुबात से बालातर होकर पंजाब के लोगों की खिदमत की। मुझे नहीं मालूम वो कौन सा पंजाब है। मेरे सूबाई हल्के में जनाब चेयरमैन, मैंने गुज़श्ता बजट में भी और उससे पहले भी निशानदही की, जिस गवर्नमेंट को ये इतनी तबर्रा करते हैं। अभी मिनिस्टर साहब उठ के चली गई, उनकी गुफ्तगू से पहले एक साहब ने गुफ्तगू, हमारे शाह साहब ने गुफ्तगू की, तो उन्होंने बड़ा एतराज किया जाने पर। काश वो यहाँ बैठती तो मैं उनको बताता कि सिर्फ एक सूबाई हल्के में 7 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स, जिसमें तुगलक टाउन फ्लाईओवर जो मुल्तान शहर में शहर के दोनों हिस्सों को रेलवे क्रॉसिंग से बचाता था, 1 अरब 16 करोड़ का मंसूबा था जनाब चेयरमैन, जो उस दौर में शुरू हुआ और उसको सियासी तासुब की बुनियाद पर कि वहां के लोगों ने आपकी जमात को वोट नहीं दिया, आपने उसको रुकवा दिया। ये एक सूबाई हल्के की बात कर रहा हूं जनाब चेयरमैन। और उसके बाद उसी सूबाई हल्के में साउथ पंजाब का पहला म्यूजियम, जिस पर करोड़ों रुपया सरकार का खर्च हुआ है, 20% काम बाकी है, उसको भी रुकवा दिया गया। सर, ड्रिंकिंग वाटर का मंसूबा, जैसे लाहौर की वॉल्ड सिटी है, ऐसे ही मुल्तान में भी वॉल्ड सिटी है, 2 लाख लोग बसते हैं जनाब चेयरमैन। 12 करोड़ से ड्रिंकिंग वाटर का मंसूबा था, रुकवा दिया गया। एक फहरिस्त है तवील जनाब चेयरमैन, एक तवील फहरिस्त है सियासी तासुबात पर अपने मुखालफिन की के प्रोजेक्ट्स को, वो जो अवाम की वेलफेयर के लिए रुकवाने की। जनाब चेयरमैन, जब मैं अपने वुज़रा की गुफ्तगू सुन रहा था, यहां वजीर कानून ने भी अपनी रिपोर्ट पेश की, कल वजीर तालीम साहब बड़े जज्बाती अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे, आज सीनियर वजीर साहबा ने सारी बातें फरमाई। अब यकीन करें जनाब चेयरमैन, इस हाउस में बैठे चंद सौ लोग या गैलरीज में बैठे हुए अवाम के अलावा मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की या पंजाब की अवाम को इन प्रोजेक्ट्स को आंखों से देखने का मौका मिला हो। ये झूठ का वो पुलंदा है। वो मार्स ओरियस ने कहा था जनाब चेयरमैन
ایک دانشور تھا، وہ کہتا ہے الفاظ میں عقل مند نہ بنو، عمل میں عقل مند بنو. اور میں نے وزراء کو جس طرح سے یہاں قسمیں کھا کر اپنے اپنے پروجیکٹس گنواتے سنا، اور میں نے یہ سنا کہ جی پنجاب کو پچھلے 1.5 سال میں، میری بہن نے بالکل ٹھیک کہا جو پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، بھائی پنجاب میں تو 3.5 سال تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو نکال کر 40 سال سے آپ صاحب اقتدار ہیں. تو یہ پچھلے 40 سال میں جو آپ کچھ نہیں کر سکے، تو 1.5 سال میں کون سے ازال الدین کا چراغ آپ کے پاس آ گیا کہ آپ نے پنجاب کو سرخاب کے پر لگا دیے؟ اور وہ کون سی چیز ہے؟ یہ میرے جو ٹیئر بینچز میں دوست بیٹھے ہیں سر، یہ بھی اپنے وزراء کی تقاریر سنتے ہوئے ہوش ربا انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ منصوبے کہاں شروع کیے گئے، اس کی افادیت لوگوں تک کب پہنچی. اور جناب چیئرمین، میں نے تو کیا کہنا تھا، میں تو جب یہاں میرے بھائی وزیر خزانہ تقریر فرما رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا یہاں 80 سال کے فارم 47 سے لے کر اور 25 سال تک کے فارم 47 کے لوگ مریم 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 ایسے نعرے لگا رہے ہیں جناب چیئرمین جیسے ان کو مریم نواز صاحبہ نے بخشوانا ہے. مجھے بڑی حیرانی تھی، میں بڑا پریشان تھا اس بات پر کہ بجائے اس کے کہ یہ اپوزیشن کو موقع فراہم کرتے کہ وہ اپنے وزیر خزانہ کی بات سن سکے، انہوں نے یہ نعرے بازی کر کے ایک بات تو بتا دی کہ یہ واقعی شور میں چاہتے ہیں کہ بات دب جائے، لیکن بات دبے گی نہیں. جناب چیئرمین، یہ کل انصر عباسی صاحب، آپ کے ہم مزاج صحافی، چونکہ پاکستان میں اب ایک تقسیم ہو گئی ہے، اب قلم کار بھی مفادات دیکھ کے لکھتا ہے، اب بولنے والا بھی اپنی ذاتی ترجیحات کو دیکھ کر بولتا ہے. انصار عباسی صاحب جناب چیئرمین رپورٹ کر رہے ہیں، آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ یہ کل کے اخبارات میں شائع ہوئی ہے. سارا الیکٹرانک میڈیا کل روکا گیا ان کو فون کر کر کے کہ اس پہ بات نہ کریں. جناب چیئرمین، پنجاب کے 12 کروڑ لوگوں کو یہ جو جھوٹ کے بھاشن دے رہے ہیں، 10 کھرب روپے کا ڈاکہ سر، 10 کھرب کا ڈاکہ. جناب چیئرمین، کسی شاعر نے کہا سامنے والے کو ہلکا دیکھ کر بھاری ہیں آپ، سامنے والے کو ہلکا دیکھ کر بھاری ہیں آپ کا معیار دیکھا کتنے معیاری ہیں آپ، اور اف تلک کرتے نہیں ذل سبحانی کے خلاف، اف تلک کرتے نہیں ذل سبحانی کے خلاف. آپ کو دربار کی عادت ہے، درباری ہیں آپ. کسی شخص نے، یہ 200 لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں کچھ لوگ ہوں گے جن کو عوام نے منتخب کیا ہوگا، بیشتر لوگ ہمیں خود بتاتے ہیں، بہت سارے اضلاع کے دوست ہمیں بتاتے ہیں جناب چیئرمین کہ اس ضلع تو صرف میں ہی فارم 45 ہیں، باقی سارے 47 ہیں. اے سانو دستے نے، ان میں سے کسی شخص نے نہیں پوچھا جناب چیئرمین کہ یہ جو 10 کھرب روپے کا ڈاکہ، جس میں سر فنانشل مینجمنٹ کے 21 کیس، 10.6 بلین روپیز سر، 10 ارب 6 کروڑ مس پروکیورمنٹ، جعلی خریداری، سر 45 کیسز رپورٹ کی آڈیٹر جنرل پاکستان نے، 10.6 بلین روپیز سر ان ویریفائیڈ آن لائن پیمنٹس. پتہ ہی نہیں ہے، مال مفت دل بے رحم، باپ کا مال ہے جس کو مرضی دیں. سر 282 ارب روپیہ کسی ایک میرے بھائی نے، آخر یہ سب لوگ صاحب ایمان ہیں، ہم سب لوگ، ہم نے اللہ کو جان دینی ہے، بھلے آج حکومت میں ہیں. ابھی یہ بار بار میری بہن ادھر اشارہ کر رہی تھی منسٹر صاحب، بار بار بڑی سختی سے بجائے چیئر کو مخاطب کرنے کے، اب وہ یہاں تشریف رکھتی تو میں ان سے پوچھتا کہ آپ بتائیں نا، یہ ان رپورٹڈ ریسیویبل 282 ارب روپیہ آپ پنجاب کے اس صوبے کا جس کا بجٹ ڈیفیسٹ میں جایا کرتا تھا، پنجاب کے صوبے کا جس کا کاشتکار آج آپ کا بددعائیں دے رہا ہے، پنجاب کا وہ صوبہ جہاں تعلیم کے میدان میں آپ نے تباہی بچا دی. جناب چیئرمین، 2 لوگ ان اناؤنسڈ جو مشیر ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن کے، وہ گھر بیٹھ کے یہ ادارے چلا رہے ہیں. کوئی پوچھ سکتا ہے، کل وزیر تعلیم یا سیخ پا تھے، بڑے جوش و جذبے سے انگریزی بول رہے تھے، اور ہمارے اسپیکر صاحب ان کو ریسکیو کرنے کے لیے ان کی شاعری کو فرماتے تھے مقرر. کوئی ان سے پوچھ سکتا ہے پنجاب کے تعلیمی بورڈز میں آج تک چیئرمین، سیکٹری اور رجسٹرار تعینات نہیں ہو سکے، 1.5 سال سے آپ گورنمنٹ میں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی وزیر تعلیم صاحب سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ جناب چیئرمین، اپنے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ختم کر کے پیکٹا کے نام سے جو ایک ادارہ بنایا جس کی آپ خود چیئرمین ہیں، آج شاید میرے دوستوں کو بھی علم نہ ہو، ٹریئر بینچز کے دوستوں کو بھی علم نہ ہو. جناب چیئرمین،
9ویں اور 10ویں کے اسکول کے بچوں کی نئی بکس پرنٹ نہیں ہو سکی ابھی تک. یہ لمحہ فکریہ ہے. آج یہ فرماتے ہیں کہ جی ہم نے 18,000 لوگوں کو کانٹریکٹ پہ نوکری دے دی. سر 6 مہینے کا کانٹریکٹ آپ کسی استاد کو دے رہے ہیں کہ وہ 6 ماہ کے لیے آئے, ایک مخصوص سیلری لے اور بچوں کو پڑھائے. اس سے آپ تعلیمی انقلاب لائیں گے؟ 1 لاکھ سیٹس پنجاب میں ایجوکیشن میں آج بھی ویکنٹ ہے, میں آپ کو پروف دیتا ہوں. اور جناب چیئرمین, جب ہم اسمبلی فلور پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ بن رہی ہوتی ہے. مجھے تکلیف کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب میں ایڈیٹر جنرل کی رپورٹ پر اپنے ہم اثر دوستوں کا, اپنے ساتھیوں کا, اپنے کولیگز کا, آپ جیسے لوگوں کی یہ پرسرار خاموشی دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. کوئی بتا سکتا ہے کسی وزیر صاحب نے اس آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پر کوئی ایک لفظ 4 دن میں کہا ہو؟ کوئی ان سے پوچھنے والا ہے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں نا, انا مارے انینو تے مکہ وجہ کھمبینو, کھائی جاؤ اتار رولا پائی جاؤ. جناب چیئرمین, یہاں بڑی باتیں کہ پنجاب میں 1.5 سال میں, پنجاب کو 1.5 سال میں مریم نواز صاحبہ نے یورپ بنا دیا. مجھے نہیں معلوم وہ کون سا یورپ ہے. یہ منسٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, اراکین اسمبلی بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک اور رپورٹ پیش کر رہا ہوں سر. ہیومن رائٹس وائلیشن کی پنجاب ہے جناب چیئرمین, اور یہ گزشتہ سال کی ہے, رواں سال کی ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے سر. 60,000 کیسز سر. ندیم قریشی صاحب, چونکہ آپ نے بات وہ آڈٹ رپورٹ کی مکمل کر لی, اب اگلی جگہ پہ چلے گئے, اور آپ نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ آپ جیسے لوگ بھی خاموش بیٹھتے ہیں. چونکہ تقاریر کا بڑا پریشر ہے, میں نے آج تقریر کی نہیں ہے, یہ جو آج لاسٹ ڈے ہے, ورنہ میں آپ کو, چونکہ آپ نے مجھے براہ راست مخاطب کیا ہے, تو میں آڈٹ رپورٹ کیا ہوتی ہیں جو پی ایس سی کے ممبرز ہیں جنریٹ ہوتی ہیں, پھر پی ایس سی میں آتی ہیں, وہاں جا کے ان کو کسی نہ کسی طرح سیٹل ہونا ہوتا ہے. اور یہ آڈٹ رپورٹس کا جو سلسلہ ہے یہ 4 صوبوں کے اندر اور فیڈرل میں اسی طرح سے جنریٹ ہوتی ہیں, اسی طرح سے خبریں لگتی ہیں. اب مجھے یہ افسوس ہے کہ 2 دن خبریں لگیں, 2 دن مسلسل, پہلے 1 دن پھر دوسرے دن. آپ نے صرف 1 دن کی خبر پڑھی, چونکہ وہ پنجاب کے بارے میں تھی کہ پنجاب میں تقریباً 1,000 ارب کا جو ہے وہ جنریٹ ہوئی ہیں آڈٹ رپورٹس. لیکن اس کے اگلے دن اسی صحافی نے خیبر پختونخوا کے اندر تقریباً, چونکہ ان کے بجٹ کا سائز چھوٹا ہے, تقریباً 347 ارب روپے کی سیم جو آپ ڈاکہ کہہ رہے ہیں, جس کو آپ ڈاکہ کہہ رہے ہیں, میں تو اگر پی ایس سی کے یہاں ممبر ہیں, یعنی یہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے تو لفظ ٹھیک ہے, تو کے پی کے اندر 347 ارب کا ڈاکہ جو ہے, بقول آپ کے, میں نہیں اس کو کہتا, تو وہاں پڑا ہے. تو اچھا ہوتا کہ آپ کے حکومت کا ڈاکہ, پنجاب حکومت کا ڈاکہ, یہ دونوں, اور یہ خبر جس صحافی کا آپ نام دے رہے ہیں اس صحافی نے دونوں صوبوں کی, اور ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں وہ سندھ کے اندر جو رپورٹس جنریٹ ہو رہی ہیں یا بلوچستان کے اندر جو رپورٹس جنریٹ ہو رہی ہیں وہ ان کا بھی خبر آئے. تو چونکہ آپ نے میری طرف کہا, تو میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کرپشن کے زمرے میں نہیں آتی, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کرپشن کے زمرے میں آتی ہیں. تو پی ایس سی کے اندر اس کا انتظار کر لینا چاہیے, اور اگر یہ ڈکیتی آپ نے قرار دینی ہے تو پھر علی امین گنڈا پور اور عمران خان کے صوبے میں بھی, اور یہ ہر سال ہوتی ہے آپ کی اطلاع کے لیے, شاید آپ کو لگتا ہے کہ یہ پہلی بار ہوا ہے, یہ ڈکیتی کے پی کے اندر بھی پچھلے 11 سال سے ہو رہی ہے. ان کی آڈٹ رپورٹس جو ہیں وہ جنریٹ ہوتی ہیں, اسی طرح کی خبریں لگتی ہیں. آپ نے پہلی بار دیکھی ہوگی خبر, اگر مجھے کہیں گے تو میں ریکارڈ آپ کو 10ویں جو ہماری 18ویں آئینی ترمیم کے بعد, نہیں یہ اس طرح کے الفاظ مت بولیں, اور آپ کو میں قطعاً اجازت نہیں دوں گا, قطعاً اجازت نہیں دوں گا آپ کو. نہیں بالکل, یہ اگر آپ اس طرح کریں گے, آپ تشریف رکھیں, 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 نہیں آپ تشریف رکھیں, آپ تشریف رکھیں نا, نہیں آپ بیٹھیں, کسی کو نہیں ہے ضرورت, چونکہ انہوں نے براہ راست مجھے, آپ تشریف رکھیں, آپ تشریف رکھیں, نہیں آپ تشریف رکھیں, میں کہہ رہا ہوں نا, آپ تشریف رکھیں. نہیں میاں صاحب 1 منٹ, ایک منٹ صرف مجھے 1 منٹ دے دیں,
ایک منٹ میں نہیں, آپ بعد میں میرے بات کر لیں, چونکہ براہ راست انہوں نے بات یہ ہے کہ آپ نے جب آڈٹ رپورٹس کا ذکر کیا, آپ مخاطب کرتے حکومت کو کہ جناب یہ آپ نے کیا ہے, آپ نے مجھے مخاطب کیا کہ آپ جیسے لوگ بھی اس ڈکیتی پہ خاموش ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ میں کیوں خاموش ہوں, چونکہ میں پچھلے 20 سال سے یہ رپورٹ جنریٹ ہوتے دیکھ رہا ہوں, اور صرف پنجاب میں نہیں دیکھ رہا, میں کے پی کے اندر اس کا سائز بڑا ہوتا ہے اس کے بجٹ کے مقابلے میں اس ڈکیتی کا, اور پچھلے 11 سال سے میں دیکھ رہا ہوں. میں اس لیے خاموش ہوں, اور میں نے یہ اپنی وضاحت دی چونکہ آپ نے مجھے کہا کہ آپ جیسے لوگ بھی خاموش ہیں. اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے چیئرمین کہنے کی بجائے ضلع سبحانی آپ جو بنی گالہ میں یا جو جیل میں ہے اس کو کہیں, مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن یہاں تو میں بطور چیئرمین بیٹھا ہوں, اور میں قطعاً اجازت نہیں دوں گا. میں اپنے کنڈکٹ سے کسی کی نہ دل آزاری کرتا ہوں, نہ میں کسی ممبر کی تضحیق کرتا ہوں. میں ذمہ داری سے یہاں بیٹھتا ہوں, اور میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا. آپ اس پہ معذرت کریں میرے ساتھ, پھر آگے بات چلے گی, ورنہ بات نہیں آگے چلے گی. جی میاں صاحب, میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس رپورٹ پہ کل بھی کچھ ممبرز نے اپوزیشن کے بات کی تھی, آج بھی کر رہے ہیں. پلیز خدا کے لیے اس رپورٹ کو غور سے دیکھ لیں. نہیں پڑھتے ہیں نہیں, مطلب اپنا میں اب تبصرہ کروں اس چیئر پہ بیٹھ کے مناسب نہیں ہے, ورنہ میں وہاں سامنے بیٹھ کے پھر آپ کو بتاؤں کہ آپ کی کیپیبلٹی کی, آپ کی صلاحیت کیا ہے. آپ ایک آڈٹ رپورٹ کو ڈکیتی کہہ رہے ہیں. جناب چیئرمین, نہیں کے پی کے اندر پرسوں کی جنگ ایک منٹ جی, ایک منٹ. تو اسی صحافی نے کے پی کا لکھا ہے, اسی صحافی نے کے پی کا لکھا ہے, اور اگلے دن لکھا ہے. اچھا میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں جی, سارے بیٹھے ہوئے یہاں پہ جو سن رہے ہیں کہ اس کو ذرا رپورٹ کو, آڈٹ کو غور سے دیکھ لیں. وہ 2023-24 کی ہے. اس میں ہماری گورنمنٹ کے صرف کوئی 2-2.5 مہینے بنتے ہیں, وہ پچھلی گورنمنٹ کا سارا ہے جو جس آڈٹ پیراز کی یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ دیکھ کے اس کے بعد بات کرنی چاہیے. نہیں اس کو چھوڑ دیں, لیکن آپ نے اس کے بعد جس طرح مجھے مخاطب کیا ہے وہ بالکل مناسب نہیں تھا. آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں, بالکل میں کرتا ہوں, میں نے احتراماً کہا ہے آپ کو, میں نے کوئی آپ پہ طنز نہیں کیا, مجھے اندازہ ہے آپ کی چیئر کی عزت اور احترام کا. لیکن میری گزارش یہ ہوگی, اگر میڈیا وہ بات آپ چھوڑیں, وہ بات چھوڑیں. آپ نے جس طرح سے مجھے مخاطب کیا ہے مجھے اس کا دکھ ہے. چلے جی, میں اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے, میرا مقصد آپ کی دل آزاری بالکل نہیں تھا. میں نے احتراماً کہا, اور ضلع سبحانی کا مطلب قابل احترام ہے. آپ اپنی پارٹی میں جس کو مرضی ضلع سبحانی کہیں, ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اگر آپ نہیں, آج جیل میں بیٹھے شخص کو مہاتما کہیں, ضلع سبحانی کہیں, مجھے کیا اعتراض ہے؟ لیکن میں اس چیئر پہ چیئرمین کے طور پہ بیٹھا ہوں, مجھے اعتراض ہے, مجھے اعتراض ہے. اگر آپ چیئرمین کا اردو ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب یہی نکلے گا. یار آپ اپنی پارٹی میں ترجمے بھی کریں, آپ ان کو جو مرضی کہیں. یار آپ ضلع سبحانی سے اگلا لفظ بھی اس کے لیے اپنی قیادت کے لیے استعمال کر لیں, مہاتما کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, مجھے کیا اعتراض ہے؟ میرے لیے وہی لفظ بولیں, میرے لیے وہی لفظ بولیں, چیئرمین صاحب, میں نے میرے لیے وہی لفظ بولیں جو ایک کتاب میں میرے لیے لکھا گیا ہے کہ میں اس ہاؤس کو جب کنڈکٹ کرتا ہوں تو میں چیئرمین ہوں. اس بک میں لکھا گیا ہے, میرے لیے وہی لفظ بولیں. یہاں باقاعدہ جو ہمارے وزراء ہیں, چھوڑیں, اگر آپ نے, وہ ہمیں مخاطب, اگر آپ اپنی, میں ادھر سے کسی مقرر کو دے دوں گا, اگر آپ اپنے کیے پہ کوئی نادم بھی نہیں ہے کہ آپ نے غلط لفظ استعمال کیا ہے. کہہ دیا آپ سے, میں نے تو گزارش کی آپ سے, میں نے احتراماً کہا ہے. آپ کی دلازاری قتل مقصود نہیں تھا, اس چیئر کی دلازاری مقصود نہیں تھا. جناب چیئرمین, اب میں گزارش اب آپ سیدھے بجٹ پہ آ جائیں. چھوڑیں. ٹھیک. جناب چیئرمین, ہیومن رائٹس کی ایک رپورٹ, یہ بھی اب آپ کہیں گے, میں اس کے حوالے سے کوئی لفظ نہیں کہوں گا. سر 60,000 کیسز پنجاب میں رپورٹ ہوئے ہیں, وائلنس اگینسٹ ویمن اینڈ چلڈرن. اگر آج ہمارے وزراء ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ جی پنجاب میں سب اچھا ہے, راوی چین لکھ رہا ہے, سر ہم تو ان کی بات نہیں مانیں گے. ہم لوگوں سے منتخب ہو کر آئے ہیں, اگر ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو پورا پنجاب اس کو سن رہا ہے. ہمارا مقصد کسی ایک فرد کی, کسی خاتون کی, کسی بزرگ بچے بوڑھے کی نہ تذلیل ہے اور نہ تعریف اور توصیف کر کے شرک کرنا ہے حد سے زیادہ. میں پوچھ سکتا ہوں اپنے وزراء سے, مجھے بتائیں گے
4900 کیس رپورٹ ہوئے ہیں جناب چیئرمین, 4900 کیسز پولیس انکاؤنٹر کے. کیا اس پنجاب میں صوبے میں عدالتیں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا یہاں قانون ختم ہو گیا ہے؟ کس نے حق دیا ہے پولیس کو کہ وہ کسی بھی شخص کو کورٹ میں پیش کیے بغیر, اس کا جرم ثابت ہوئے بغیر اس کو مار دے؟ اور کہانی وہی ہمیشہ کی طرح کہ ملزم کو پیش کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے, اس کے ساتھیوں نے حملہ کیا اور ملزم ہلاک ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں اگر یہ 4900 کیس رپورٹ ہوئے ہیں انکاؤنٹر کے, تو اس کا مطلب ہے پنجاب میں صورتحال وہ نہیں ہے جو ہمارے وزراء یہاں بتا رہے ہیں. آج پنجاب کا ہر شخص اپنے گھر میں محفوظ ہے, غیر محفوظ ہے, سڑک پر غیر محفوظ ہے, وہ اپنی گاڑی میں سفر کر رہا ہے وہ غیر محفوظ ہے, اس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ غیر محفوظ ہے, اس کے ہاتھ میں کیش ہے وہ غیر محفوظ ہے. جناب چیئرمین, اے ٹی ایم مشین سے نکلتے ہوئے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے. وجہ صرف ایک ہے کہ آپ نے تمام اداروں کو پولیٹیسائز کر کے اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کی زبان بندی کے لیے, ان کے گھروں پر حملے کے لیے, ان کی سیاسی نس بندی کے لیے استعمال کیا ہوا ہے. اور جناب چیئرمین, جب ہم یہ سنتے ہیں, وزراء سے یہ سنتے ہیں کہ جی یہ آسمان اور زمین کے کلابے ملا دیے گئے, مجھے وزیر تعلیم یہاں جواب دیں, وہ موجود نہیں ہے لیکن کوئی پارلیمانی سیکرٹری ہوں گے یہاں. کیا وجہ ہے سر 1.5 سال میں پنجاب کے تعلیمی بورڈز میں چیئرمین مقرر نہیں ہوئے, کمشنرز کو چارج دیا گیا ہے؟ یہ آپ کی تعلیم دوستی کا ثبوت ہے. آپ فرماتے ہیں ہم نے تعلیم کے میدان میں بڑا انقلاب برپا کر دیا. جناب آپ نے سارے پنجاب کے تعلیمی ادارے آؤٹ سورس کر دیے. آپ کسی شخص کو 20, 30, 50, 60 ہزار کی ایک انسینٹیو دے کر اسے توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے بچوں کو پڑھائے گا, وہ آپ کے بچوں کو وہ تعلیم دے گا جو اس بزرگ نے, جو آپ کے پیچھے جناب چیئرمین تصویر آویز ہے, محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ 60,000 روپیہ ایک BHU کو دے کر اسے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ بیسک ہیلتھ یونٹ لوگوں کو ہیلتھ کی فیسلٹی دے گا؟ جناب چیئرمین, تصور تو کریں کیا ہو رہا ہے پنجاب میں. پوری پنجاب اسمبلی اگر گورنمنٹ کے لوگوں سے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم سے سنتا ہی کوئی نہیں ہے. ہم اپوزیشن کے لوگ اگر آواز اٹھاتے ہیں, اگر بات کرتے ہیں, آپ کو احساس دلاتے ہیں, آپ کے سامنے عرضی پیش کرتے ہیں, وہ بھی ناگوار گزرتی ہے دوستوں کو. جناب چیئرمین, حالات یہ بن رہے ہیں کہ جس حکومت پر یہ بہت زیادہ تبرہ کرتے ہیں, ان کو بڑا شوق ہے, ان کا ٹارگٹ عوام کی بہتری نہیں ہے, ان کے دماغ میں آج بھی بغض عمران ہے, ان کے دلوں میں, ان کے دماغوں پہ عمران خان سوار ہے. اس کو آج 48 ٹیمپریچر میں اڈیالہ کی جیل میں بند کر کے شاہ محمود قریشی, محمود الرشید, اعجاز چودھری, یاسمین راشد صاحبہ کو آج 2 سال سے جیلوں میں ڈال کے ہمارے ورکرز پر 50 مقدمے قائم کر کے اب بھی ان کو صبر نہیں آتا. بجائے اس کے یہ گڈ گورننس سے لوگوں کے دل جیتے, آج بھی یہ بات عمران خان سے شروع کرتے ہیں, بات عمران خان پر ختم کرتے ہیں. جناب چیئرمین, اسی حکومت میں 3 ڈویژنز ملتان, بھاولپور اور ڈی جی خان. وائنڈ اپ کریں. جناب چیئرمین, میں 2 منٹ ضرور لوں گا اس موضوع پر آپ سے. جی وائنڈ اپ کریں. جناب چیئرمین, 3 ڈویژنز. آج میرا مقدمہ پیپلز پارٹی کی طرف بھی میں اشارہ کروں گا اور میں PMLN کی طرف بھی کروں گا. اور جناب چیئرمین, مجھے یہ آنر ہے, ہم آپ کے ساتھ تھے, پچھلی اسمبلی میں یہی موجود ہوا کرتے تھے, ہم اس سائٹ پر تھے, جناب ادھر تشریف فرما ہوتے تھے. جناب چیئرمین, اس وقت آپ بھی اور آپ کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی یہ مطالبہ کرتی تھی کہ سرائیکی لوگوں کو ان کا حق دیا جائے صوبے کی صورت میں. مطالبہ کیا علی حیدر گیلانی صاحب نے اس وقت بھی, محمد احمد خان صاحب نے اس وقت بھی, کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ جنوبی پنجاب صوبہ بنائے. جناب چیئرمین, ہمارے پاس عددی اکثریت نہیں تھی اس وقت. آج آپ جس طرح بھی ہے, فارم 47 ہے, خوشامد ہے, ظلم ہے, جبر ہے, غنڈہ گردی ہے, آپ اقتدار میں ہیں اور اقتدار بھی 2/3 اکثریت سے زیادہ آپ کے پاس ہے. آج آپ نے بجائے جنوبی پنجاب کے لوگوں کو ان کا حق دینے کے, آپ نے جو ہم نے کیبنٹ سے اپروو کروایا, ہم نے اس اسمبلی سے اپروو کروایا, صوبہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کا, ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کا الگ بجٹ, جنوبی پنجاب کے لوگوں کا الگ حق, ان کا وہ ساؤتھ پنجاب سول سیکریٹریٹ جو عمران خان نے 76 سال میں پہلی بار وہاں کے لوگوں کو تحفہ دیا. بہت شکریہ قریشی صاحب, اس بجٹ میں وہ بھی ختم کر دیا. جناب چیئرمین, جی بہت شکریہ. آپ کے 16 منٹ جو ہے نا وہ ہو گئے ہیں, وہ